हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय पेज, माय चैनल आर्ट लविंग विद शज़रा। ये मेरी डायमंड पेंटिंग का 4th पार्ट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 4th डे या 4th पार्ट जो है वो अब मैं बनाने जा रही हूँ। साथ साथ हम लोग स्टोरी की तरफ भी आते हैं। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर्स और लाइक मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन भी मिलेंगे। स्टोरी की तरफ आते हैं। आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये सुना था कि हया जो है वो ट्रेन में सफ़र करने के लिए निकलती है अकेली, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो जाती है और फिर उसने जो जूते पहने हुए होते हैं उसकी हील टूट जाती है और फाइनली जब वो ट्रेन में बैठती है तो वो कम्प्लीटली भीगी हुई होती है। और इत्तेफाकन ही वहीं पे जो उसका कज़न है और उसका जो हस्बैंड है, आप कह सकते हैं, जिसके साथ उसका निकाह हुआ है, वो उसके वहीं पे ट्रेन में बैठा हुआ होता है। एंड फाइनली वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और जब उसे पता चलता है कि ये तो हया है और उसके जूते टूट चुके हैं, उसके हील टूट चुकी है, तो वो फिर उस हिसाब से उसको अपने जूते ऑफ़र करता है। इसके बाद क्या होता है ये आगे हम लोग सुनते हैं। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूँगी। मगर तुम क्या करोगे, तुम तो ऑफ़िस जा रहे हो ना। जहान ने ज़रा सा मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। ऑफ़िस के काम से सिसली जा रहा। फिर मैं तुम्हें जूते वापस कैसे करूँगी, पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ, और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला स्टेशन सिसली है, उधर हम साथ मॉल से जूता ख़रीदेंगे, फिर मैं अपना बूट वापस ले लूँगा। मगर तुम्हारे ऑफ़िस का काम, मैं नंगे पाँव काम पे जाके क्या करूँगा। वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो एकटिक काजल की मिटती स्याही वाली आंखों से इसे देखे गई। इसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थीं और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चौंकी, फिर खफीफ से सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जहान लाताल्लुकी से बैठा इसकी बातें नहीं सुन रहा, वो इसको वही फ़िक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छाँव जैसा शख्स था। सिसली के स्टॉप पे मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जहान बहुत आराम से इसके आगे नंगे पाँव चल रहा था। इसके अंदाज़ में कोई खफ्त, कोई झिझक ना थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। चंद ज़ीने बाद ही ऊपर सीढ़ियों के इख्तिताम पे सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जहान के दाएं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए इसे देखा ज़मीन पे एक कील निकली पड़ी थी। इससे पेशतर कि वो मुतला कर पाती, जहान का पाँव इस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब इसने दोबारा पाँव उठाया तो उसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद निकल गई थी। इससे बेख्तियार जहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध में देखता तेज़ तेज़ चल रहा था। जहान, तुम्हारा पाँव, तुम्हें ज़ख्म आया है। वो इसके साथ चलने की कोशिश में तेज़ी से चलने लगी थी। खैर है, वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वक़्तन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने ज़रा से खून से मैं ज़ख्मी तो नहीं हो गया। बहुत टफ़ ज़िंदगी गुजारी है मैंने। वो देखो जवाहिर माल। इससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर इसके साथ मॉल के करीब आ रुकी थी। वो एक बुलंद बाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। इसके ऊपर बड़ा सा सितारा और अतराफ के छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारों के ऊपर कैवहिर मॉल लिखा था और जहान तुर्कों की तरह सी को जे पढ़ रहा था। ये जवाहिर मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल, वो फ़ख्र से बोला था। जवाहिर अंदर से भी इतना ही आलिशान था।
سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش اوپر تک نظر آتی 5 منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنیوں و کمکموں سے مزین ٹاورز 5 منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر 5 منزلوں کی بالکونیاں دیکھ رہی تھی۔ جہان انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع ہی نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا، مگر حیا پرسکون تھی۔ حال نور سمیت وہ کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی چمکتی بالکونی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی خنکی مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے میں والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پہ رکھ دیا تھا۔ اب وہ کف کھول کر آستینے موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کوہنیاں میز پہ ٹکائے دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کا کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ محو سی اس کے وجیہ چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان، مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا تو وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے سے تکتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں، کسی نے میرے نام وہ پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے، جہان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے تھے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لیک والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی ہی آ رہی تھی، شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پہ رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ لبوں سے ٹکراتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کونیاں میز پہ رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی۔ کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سنی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟
جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن، اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پہ بل لے آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھینچ گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیز سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی نہیں، جہان کی اگلی بات لبوں میں رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجن اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا شٹر شٹر کرتا بھاپ اڑاتا، یعنی کہ سزلر پلیٹر، بیف اسٹیک سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ I'm sorry۔ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا۔ وہ ساری کافی اب فرش پہ گری پڑی تھی۔ جان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرت اور میز صاف کرنے میں لگ گئے اور واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تو چوٹ تو نہیں آئی؟ دکھاؤ ذرا، زیادہ تو نہیں چل گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہوں گی، بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور وہ شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے، چلو۔ واپسی پہ وہ اس سے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس سے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کے ناٹ اب تک ڈھیلے ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی، گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سے ریسٹورنٹ آنر ہوں، استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ ہاں، اس سے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہو جائیں گی۔ اور تم؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پہ بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی، وہ مسکرا دی، پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی،
گھاس پہ، وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی۔ ہاں، اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینز کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے آبرو اٹھائے۔ لڑکی کور سٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے قطعے کی طرف بڑھی، جھک کر 3 انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینز پہ لگا دو ورنہ تمہاری فرینڈ یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لگا لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینز پہ مل دی۔ پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں تو ہفتے کی شام میں ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا، لیے دیے رہنے والا ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ وہ جب ہاسٹل میں واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھیں۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، ہالے یہ بالکونی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں، وہ اپنی رو میں کسی انسان کی موجودگی پر یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہے۔ اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود۔ ان دروازوں کے کیچرز سلو ہیں، یہ چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھا سے طلبہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے ہاں بھی ہاسٹلز میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی۔ اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جواہر دیکھ کر آئی تھی اور اس سے اس بھڑک پہ خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے احتجاجاً گھورا۔ حالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو حالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چونک کر پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کافی، چائے، لنچ کچھ بھی نہیں؟ نہیں مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ حالے نے مسکراہٹ دبائی، کہ یو آر لکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ، یا تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آر یو لکنگ فار ڈیٹ؟ یہ ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور پلیز اس کو جو ہے نا وہ آگے شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور مجھے پروموٹ کریں۔ بائے بائے۔